रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िनी फ़िद्दीनी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बना अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया फ़िल आख़िरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सबके रोज़े बेहतरीन चल रहे होंगे। और इन रमज़ान में जो हमने एक अहद किया था कि हम इस बार कुरान पाक को समझ कर पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फ़रमाया क्या है। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि हमने आज तक कुरान पाक को तिलावत किया, अरबी के साथ पढ़ लिया, सवाब कमा लिया, लेकिन अब हम अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील करेंगे। हमारे माइंड, हमारे, मैं कहती हूँ आपकी रूह तक, आपकी हर चीज़ जो है वो बदल के रह जाएगी जब आप कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ेंगे, तफसीर से पढ़ेंगे। आपका सोचने का अंदाज़ तब्दील हो जाएगा। आप हैरान रह जाएंगे कि यार ज़िंदगी ये नहीं थी जो हमने अब तक गुजारी है। ज़िंदगी वो है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी पाक हमें सिखा कर गए हैं कि किस तरह से हमने ज़िंदगी गुजारनी है। हमारी सोच तब्दील होगी ना जब, तो ज़िंदगी खुद ब खुद तब्दील हो जाएंगी। असल में हमारी सोच है ये दुनिया, हमारे ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये हमारी मुश्किलात हैं, इनको हल कैसे करना है, और हम उन मुश्किलात को दुनियावी लिहाज से देख रहे होते हैं। लेकिन अगर हम अल्लाह के लिहाज से देखें तो वो हमारे लिए कुछ चीज़ें सेट करने का एक तरीका होता है। अल्लाह ताला कभी किसी मुश्किल में डालते हैं तो आप देखिए कि जब आप उस मुश्किल से निकलते हैं ना, तो फिर आप सोचते हैं अच्छा हमें अल्लाह ताला ने इस मुश्किल में इसलिए डाला था कि यहाँ पर ये चीज़ें होनी थी हमारी लाइफ में। ठीक है, तो ये जब सोच का तब्दील होता है ना तरीका, तो ख़ुद ब खुद ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत लगने लगती है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 129 आयत तक पढ़ लिया था, समझ लिया था कि इसमें अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया था। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टॉपिक ही क्यों चल रहा है, ये बात समझने की है, क्योंकि इससे पहले यहूदियों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत उनके सामने ऑब्वियसली पढ़ा करते थे। और आपको मालूम है कि हज़रत इब्राहीम के साथ लिंक क्या है यहूदियों का, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे अल्लाह ताला ने उनको दिए थे वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से जितने भी अंबिया हैं वो उन तक आते रहे, यहूदियों तक, और बनी इसराइल को अल्लाह ताला नेमत के तौर पे देते रहे और हिदायतें उन पे वाज़ेह होती रहीं कि शिर्क में मत पड़ो। ठीक है, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो नबूवत हुई, और इस चीज़ को जो है वो यहूद मानने को तैयार नहीं थे। उनको ये गलत फ़हमी थी, उनको ये उम्मीद थी, शायद 100 से भी ऊपर चले जाएं किसी परसेंटेज पे, तो उनको इतनी उम्मीद थी कि ये जो आखिरी नबी जिनकी बिशारत उनकी किताबों में दी गई है ये इन्हीं में से पैदा होंगे। ठीक है, और पता है आपको कि उम्मीदें जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर वो जब टूटती हैं ना, तो फिर इंसान के अंदर मायूसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उम्मीदें भी उतनी रखनी चाहिए कि कभी वो उम्मीद पूरी ना हो तो इंसान कम से कम शैतान की तरह मायूसी की तरफ मत चला जाए। क्योंकि आपने पढ़ा था ना हमने पहले कि शैतान क्या हुआ था, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हुआ था वो। तो हमने किसी भी हाल में कभी भी मायूस नहीं होना। तो यहूद क्या करते थे, या वो उन्होंने क्या किया था, वो मायूस हो गए थे कि ये आखिरी नबी जो है ये हमारी नस्ल से क्यों नहीं पैदा हुआ, ये अरबों की नस्ल से या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से कैसे पैदा हो गया। ठीक है, और इस चीज़ को वो मानते नहीं थे और इस पर ज़िद पे अड़े हुए थे, और यही चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि यहूदियों के वाक़यात के बाद फ़ौरन से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या क्यों आया। पहले हम तिलावत कर लेते हैं, तर्जुमा देख लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह हम इसकी तफसीर करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मन यरगबु अन मिल्लतिहि इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सा वलक़द वफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। दीन इब्राहीम से वही बेरग़बती करेगा जो महज़ बेवकूफ़ हो। हमने तो उसे दुनिया में भी बरगज़ीदा किया और आखिरत में भी
وہ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ یہ ذکر کیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں مان رہے تھے یا ان کے دین سے مکر رہے تھے؟ وہ یہود تھے یا نصارہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ دنیا میں بھی چنے ہوئے تھے، دنیا میں بھی برگزیدہ تھے، وہ دنیا میں بھی چن لیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے، اور ان کو حکمت دی تھی، نبوت دی تھی، آزمایا تھا، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت برب العالمین، جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ اب دیکھیں یہاں پر سارے واقعات جتنے بھی اب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا کر سوچیں کہ جس وقت ان کی پہلی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو اولاد ملے گی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی عمر 86 ایئرز تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ پہلی آزمائش تو یہ کہ اولاد نہیں ہو رہی، دوسری کہ اولاد اتنی زیادہ عمر میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ ان کو صحرا میں عرب میں چھوڑا ہو، یعنی کہ جہاں پہ آبی خانہ کعبہ موجود ہے وہاں پہ چھوڑا ہو، ٹھیک ہے۔ اس وقت وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اپنی بیوی اور ایک چھوٹے سے بچے کو آپ وہاں پر چھوڑ آئیں اللہ تعالیٰ کے آسرے پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی آزمائش تھی۔ پھر اس کے بعد وہ بیٹا جو اتنے برسوں بعد اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ان کو ذبح کر دیں، اور حضرت ابراہیم نے اف تک نہیں کی اور جا کے اپنے بیٹے سے کہا، اور پھر انہوں نے بھی آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ابا جان آپ کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دی ہے۔ وہ ایک بہت بڑی آزمائش۔ پھر اس کے بعد ان کے والد کا بت پرست ہونا، وہ ایک بہت بڑی آزمائش، کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں نا کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی دین پر ہو اور ہماری فیملی میں سے، ہمارے ماں باپ، بہن بھائیوں، بچوں، اولاد میں سے، شوہر میں سے کوئی بھی نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آتا نہ ہو، دنیا اس کو اٹریکٹ کرتی ہو، تو کتنا خوف آتا ہے کہ یا اللہ میں آگ سے کیسے بچاؤں گا؟ ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے تو ہم اپنوں کو کیسے بچائیں گے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کی فیملی میں کوئی نافرمان ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ بت پرست تھے، انہوں نے بہت کوشش کی لیکن انہوں نے بت پرستی نہیں چھوڑی۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا، اور اس کے بعد نمرود کا واقعہ ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ آئے گا، تو اس وقت کیا ہوا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس آگ کو ان کے لیے بہت زیادہ کہہ لیں کہ ایسا بنا دیا کہ جس میں وہ بہت زیادہ برن بھی نہیں، جسے کہتے ہیں نا ایسی آگ جو پرسکون تھی، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک بہت بڑی آزمائش کہ ایز اے ہیومن بینگ ڈر تو لگا ہوگا، تھوڑا سا خوف تو آیا ہوگا کہ ہاں یہ آگ ہے، لیکن ایک اسٹرانگ بیلیو تھا ان کا۔ تو بہت ساری جگہوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور وہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کی، کہیں پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اللہ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، یہ ایسا نہیں تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی اس جگہ پہ مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ اور آگے ہم دیکھ لیتے ہیں 132 نمبر کی آیت 132۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات کی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آگے آپ کہہ لیں پوتا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام سے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ان کے جو آگے نسلیں تھیں انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کیا کی تھی کہ تم اس دین کو تمہارے لیے پسند فرما لیا گیا، یعنی کہ جو دین ابراہیم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیم یا مسلمان تمہیں بنایا ہے، تم اسی پر مرنا، اس کے علاوہ شرک مت کرنا اور شرک پہ مت مرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وصیت
جو ہے وہ انہوں نے اپنی اولادوں کو کی تھی۔ اور پھر یہاں پر مجھے بات یاد آتی ہے کہ ہم تو اپنی زندگیوں میں اسلام سے اتنا دور ہیں، تو ہم جیسے گنہگار مرتے ہوئے کیسے اس بات پہ عمل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی اولاد کو یہ نصیحت کریں کہ کبھی شرک مت کرنا، مسلمان ہی رہنا، اچھے مسلمان بننا، اچھے انسان بننا۔ تو اس کے لیے تو پھر ہمیں رول ماڈل خود بننا پڑے گا نا، ایز اے پیرنٹ ہمیں رول ماڈل بننا پڑے گا۔ اگر ہم اپنی اولاد کے اندر کوئی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود کو تبدیل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم خود کو تبدیل نہیں کر سکتے نا، تو پھر ہمیں اپنی اولادوں سے بھی کوئی بہت بڑی بڑی امیدیں نہیں لگانی ہیں، کہ وہ بھی تو انسان ہے نا، پھر وہ تو آپ کو دیکھیں گے، آپ سے امپریس ہوں گے، جس طرف آپ کا رجحان ہوگا بچے بھی اسی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے جو آباء و اجداد ہیں نا، انہوں نے کیا نصیحت کی تھی اپنی اولادوں کو کہ تم مسلمان ہی مرنا۔ اب تھوڑا سا اس جگہ پہ جا کے سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہاں کے مدینہ کے یہودیوں کو بتا رہے ہیں یہ بات، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت میں بڑا انٹرسٹنگ آئے گا، اس میں آپ دیکھیں ذرا، پھر آپ کو زیادہ اچھے سے کلیئر ہو جائے گا ہمیں کلیئر۔ آیت نمبر 133 ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے بارے میں بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ ان کی نسل تو آگے انہی سے چلی ہے نا، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کے، آپ کو پتہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان کے بیٹے جو 12 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام ان میں سے تھے، جو مصر میں آباد ہوئے تھے۔ تو یہ ان کو یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو بتاتے ہو کہ یہ بت پرستی تم کرتے ہو، تو کیا اس زمانے میں تم موجود تھے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں، کہ جب تمہیں پتہ چلا تھا کہ تم جو ہے وہ کس کی عبادت کرو گے؟ ٹھیک ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے کہا تھا کہ تم جو ہے وہ ان بت پرستوں کی یا انبیاء کو بالکل ہی اس طرح سے ماننا شروع کر دو کہ ان کو خدائی بنا ڈالو۔ کیا تمہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا؟ یہاں پہ انداز گفتگو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں ان سے کہ تمہیں کس کی عبادت کی بات کی گئی تھی تم سے؟ تو سب نے جواب دیا کہ کس کی؟ حضرت آپ کے معبود کی، اور یعنی کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، یعنی کہ ایک اللہ کے عبادت کی بات کی جا رہی ہے کہ اسی کا حکم دیا گیا تھا۔ تو یہ جو تم سب نے خود سے، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام ہے، ان کی سٹوری آگے آئے گی، اور ہم اس کو ویسے تو ویڈیوز موجود ہیں چینل پہ، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ان سب کے واقعات کی میکسیمم ویڈیوز موجود ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی اس میں موجود ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو ہم آگے دیکھ لیں گے اس کو۔ تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی محبت میں ان کو ہی خدا بنا ڈالا اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا ڈالا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بنا ڈالا اللہ تعالیٰ کا بیٹا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے انہوں نے شرک کیا۔ اور اگر دیکھیں تو انبیاء کو بات کریں انبیاء کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکاری ہیں، اور حضرت موسیٰ کو ماننے والے جو ہیں یا حضرت عزیر کو ماننے والے جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی کہ انبیاء میں تفریق کرنا، ایک نبی کو ماننا ہے یا اپنے نبی کو ماننا ہے جس سے وہ ان کو لگا کہ ہم اسی سے ہی آگے بڑھیں، اور باقی بعد میں آنے والے نبیوں کو نہ ماننا،
ٹھیک ہے، یہ ان کے جو آپ کہہ لیں کہ ایک عقیدے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کو کس کی عبادت کی بات کی گئی تھی. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے اس طرح، اور آج بھی اسی طرح ہی ہے. ان کے عقیدے میں کوئی تبدیلی اتنی خاص نہیں آئی ہے، ویسے ہی چل رہا ہے ان کا سلسلہ. انہوں نے نبی پاک کو اور حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے آگے بھی جو بات کی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے. ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اب دیکھیں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ بڑی آپ کہہ لیں کہ سوچ کی بات ہے کہ اگر کسی کے آباء و اجداد کی بات کی جائے، انہوں نے شرک کیا یا انہوں نے کسی بھی ایسی ایک ایمان رکھا کسی چیز پر اور اسی کو وہ خدا بنا کر چلتے رہے، تو کیا اگلے جو ہم نسلیں ہیں، آنے والی نسلیں ہیں، کیا وہ عقل و شعور استعمال نہیں کریں گی کہ ہمارے گھروں میں یہ ہوتا رہا، ہمارے دادا پردادا یا ہمارے ددیال میں یا ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے رہے، تو ہم نے بھی اس کو جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ جب ان کی مطلب موت جو ہے وہ قریب تھی، تو ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھانے کی کوشش کی تو پاس کھڑے ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ کیا تم مطلب کے دین سے پھر جاؤ گے، اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر جاؤ گے. ٹھیک ہے، جو یہ باتیں کی جاتی تھیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے آباء و اجداد نے کیا ہے نا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے. یعنی کہ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے آباء و اجداد کس کو پوجتے رہے، کس کو خدا بنا کر چلتے رہے، کس سے مانگتے رہے. وہ تمہارا ایشو نہیں ہے. تمہارا ایشو یہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، ہم اپنی فیملی میں دیکھ لیں. ہماری فیملی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور یقین کریں میں کہتی ہوں یہ ظلم ہے اس اولاد، جس اولاد کی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے نا کہ ہاں ہم نے مزاروں پہ نہیں جانا، ہم نے کسی کے وسیلے سے نہیں مانگنا، ہم نے اپنے رب سے ڈائریکٹ مانگنا ہے. ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن ہے ہمارے اللہ تعالیٰ سے. تو ہم دعائیں کریں گے تو ہم ڈائریکٹ کریں گے اللہ تعالیٰ سے. ہمیں کسی کو بیچ میں لا کر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک کوئی دعا نہیں پہنچانی، کیونکہ وہ پہنچے گی نہیں. ٹھیک ہے، وہ تو آپ ہی پہنچا رہے ہیں، وہ جس کے ذریعے سے آپ پہنچا رہے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو دنیا سے کوچ کر چکی ہیں. ان کی روحیں آپ کی بات نہیں سن رہی ہیں یہاں پہ کھڑی ہو کے، جن کے ذریعے سے ہم مانگ رہے ہیں. تو اگر ہمارے پیرنٹس میں سے، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے آس پاس کے لوگوں میں سے کسی کے عقیدے خراب ہے، تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس بندے کے دماغ کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. ہم اس کو احادیث دکھائیں، ہم قرآن پاک کی ایسی آیات دکھائیں ان کو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ کیا پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے اور اب کے لوگ کیا کریں گے. وہ ہم کمپیریزن جب کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں اوورال کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. جب ہم بار بار قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہمیں کنسیپٹ اتنے زیادہ اچھے کلیئر ہو جائیں گے کہ ہم حیران ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہم نے یاد سے پہلے کیوں نہیں پڑھا. تو یہاں پر دیکھ لیں کسی کے اعمال کے بارے میں کسی دوسرے سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم نے اپنے اعمال کے بارے میں خود بتانا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنوں کے کنسیپٹ جو کسی کے خراب ہے نا وہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈیوٹی سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ ذمہ لگایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھ لیں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہم سے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے. اب دیکھیں یہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو کیونکہ عیسائیوں کے جو کنسیپٹ تھے وہ اتنے اسٹرانگ تھے. وہ کہتے تھے جو عیسائی ہیں نا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ان کو آپس میں وہ مطلب ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے کہ یہ جماعت جو ہے نا جو یہود ہے یہ تو جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں تو ہم عیسائی ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، ہم حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تو ہم تو جنت میں جائیں گے. اسی طرح ان کا کنسیپٹ تھا یہود کا عیسائیوں کے بارے میں کہ ہم حق پر ہیں، ہماری جماعت حق پر ہے تو ہم جائیں گے.
ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کو کہا کہ یہود و نصارہ تم کہتے ہو کہ یہود و نصارہ بن جاؤ اور ہدایت پاؤ گے، مطلب تم آپس میں بھی یہ بات کرتے ہو اور مسلمانوں کو بھی یہ بتاتے ہو کہ ہدایت والے تو ہم ہیں، ہم صحیح دین پر ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ حضرت ابراہیم کے دین پر چلنے والے جو ہیں وہی خالص اسلام پر ہیں یا وہی خالص دین پر ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم تو کسی کو نہیں پوچھتے تھے اللہ کے سوا، کوئی مشرک نہیں تھے، وہ کسی کا شرک نہیں کیا، انہوں نے تو شرک سے روکا. یہاں تک کہ جس زمانے میں وہ پیدا ہوئے اس زمانے میں تو شرک اتنا تھا کہ آپ خود دیکھ لیں کہ جو واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ بتوں کی اتنی زیادہ وہاں پر کیے جاتے تھے. جیسے اب کبھی انڈیا کا تھوڑا سا ہمارے دماغ میں اگر کہیں پر ہو تو آپ دیکھیں وہاں پہ کس طرح سے وہ چھوٹے موٹے ہر طرح کے بت بنا کر ان کو ایونٹس کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، اور اس سارے ماحول میں رہتے ہوئے ثابت قدمی اور ایک اللہ پر ایمان اور پختگی ہونا، ٹھیک ہے، اور اسٹرانگ بلیو جسے کہنا، وہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پیچھے نہ ہٹنے والا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ہر کسی دین سے، ہر کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہود و نصارہ جو کہتے ہیں نا کہ حق پر ہیں، وہ حق پر نہیں ہے. حق پر کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور یہاں پر ہم نے نا تھوڑا سا یاد رکھنا ہے کہ کسی ایک نبی کو نہ مان کر کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کا انکار کریں یا حضرت موسیٰ کا، حضرت عزیر کا انکار کریں اور ہم کہیں کہ ہم توراۃ زبور کا بھی انکار کریں، ہم کہیں کہ نہیں قرآن پاک کی. اور ٹھیک ہے وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی تھیں، توراۃ زبور انجیل، لیکن ان کی تحریف ہو گئی، وہ منسوخ ہو گئی، اور ان کو منسوخ کرنے کے بعد یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو کتاب ہے فائنل وہ ہمارے پاس قرآن پاک ہے. ٹھیک ہے. ہم ان کتابوں کو مانتے ضرور ہیں، لیکن اب جس کتاب کی ہم نے ماننی ہے وہ یہ قرآن پاک ہے. ہم نے قرآن پاک کی اندر جتنے بھی احکامات اور شریعت ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہماری 135 نمبر کی آیت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور یہاں پر جو شرکی اور ان سب چیزوں کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ ہم ذرا تھوڑا سا غور کریں تو ہمارے آس پاس ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے لوگ جو 11ویں شریف اور پتہ نہیں کس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی ایک خاص دن کو بنانے کے لیے، جیسے جمعرات کے بارے میں جی کسی فقیر کو کھانا کھلانا ہے یا کہیں پہ ہم نے ختم وغیرہ دلانا، جی جمعرات ختم دلائے جاتے ہیں. یہ فضول قسم کی جو رسمیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، یقین کریں جب آپ قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں گے نا تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں تو کچھ معنی رکھتی نہیں ہیں. اور ہم نے قرآن پاک میں یہ غور بھی کرنا ہے. میں بار بار ایک چیز کہتی ہوں، غور کرنے کا طریقہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ پرانی قوموں کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں بتا رہے ہیں تو ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، مطلب اس کی ریزن کیا ہے، ایسے کیا ضرورت پڑ گئی ان کے بارے میں بتانے کی. تو وہ پھر ہم اپنا آپ کو دیکھیں گے کہ ہاں کہیں ہمارے اندر تو یہ سب نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے ہر آیت پر رک کے سوچنا ہے کہ ہمارے اوپر تو نہیں یہ آیت، ہمارے اوپر تو نہیں یہ آیت. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اور الحمدللہ 135 آیت تک ہم نے کر لیا ہے، اور اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس سے آگے کریں گے. اور یہ فرسٹ پارہ ہمارا ماشاءاللہ الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور 141 آیت پہ جو ہے وہ 16 رکوع کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو یہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ جو ہے نا پیراگراف جتنا بھی یہ رکوع آ رہا ہے نیکسٹ 135 سے، اس کو ہم کسی ایک ویڈیو میں کمپلیٹ کر لیں. ہاں یہ ہے کہ اگر جیسے ویڈیوز چھوٹی بنانی پڑ رہی ہیں تو پھر میرے لیے اس کو مکمل کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جبکہ میں تفسیر کو تھوڑا سا مختصر لے کے چل رہی ہوں کہ ایٹ لیسٹ بات سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو روز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ریویژن ہو کر لیا کریں، جس وقت میں ویڈیو نہیں بھیج پاتی ہوں کسی ریزن کی وجہ سے تو آپ ایٹ لیسٹ ریوائز کر لیا کریں، آپ خود سے پڑھ لیا کریں، اس کو دیکھ لیا کریں، پچھلا ریپیٹ کر لیا کریں. اور اگر کسی کی آیات مکمل نہیں ہے تو وہ پچھلے آیات کو مکمل کر لیا کریں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.